बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुस्तकिल हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकस्त और रेख का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। महसूस ये होता है कि इस पार्टी का कोई चाहने वाला शायद बाकी ना बचे। ये तो कह सकते हैं, कुछ लोग ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वोट बैंक रखती है, लेकिन जब लीडरशिप मौजूद ना हो, लीडरशिप ऐसी गलतियां करे कि जिसके बाद उन गलतियों को सुधारने का मौका ना हो, क्योंकि सियासत में मौके बहुत थोड़े मिलते हैं। सियासत इम्कानात का गेम है, चांसेस का गेम है, और अगर आप चांस मिस कर दें, आप ट्रेन मिस कर दें, तो फिर ट्रेन अपने वक्त पर ही आती है, मुसाफिर मंजिल पर पहुंच भी नहीं पाता। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंडी साहब, कोई सियासी जमात इस तरीके से टूट फूट का शिकार हो, शिकस्त रेफ्त का शिकार हो, आप जाहिर है कि एक सियासी कारकुन हैं, आप क्या समझते हैं कि बुनियादी तौर पर ये लीडरशिप की गलती होती है, या उस नजरिए के ऊपर लोगों का यकीन कम होता है कि जो किसी सियासी जमात को कामयाबी की तरफ लेकर जाता है? मेरा इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक कारकुन टूट रहा है। एक सियासी कारकुन की हैसियत से आपको कैसा लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो है कि पीटीआई को मैं बज़ात खुद और हमारी पार्टी एक सियासी जमात पहले दिन से नहीं गिनते थे। आप आज नहीं, आप प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के पार्लियामेंट से जो खिताबात हैं, तीन चार से तो खैर ज़्यादा हैं, आप उनका पिछले 4 साल का एक खिताबात की एक निकाले आर्काइव से कि उन्होंने जो पार्लियामेंट से खिताब किए और उन्होंने पीटीआई के मुतल्लिक जो भी इनकशाफात किए थे वो सब आपके सामने आ रहे हैं। उन्होंने पहले दिन कहा था कि पीटीआई जो है वो मांगे तांगी की पार्टी है, और जो है वो जो है अपने वज़न से खुद ही गिरेगी। और आप देखें कि आज वो अपने वज़न से खुद, वो जो बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई आपके सामने है। माजी में देखें बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत सी सियासी जमातों के साथ हुई हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रियासत के साथ माजी में बहुत से इख्तलाफात हुए होंगे। शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को जो है एक अदालती कत्ल हुआ, लेकिन उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो ये नहीं कहा कि आप जाकर जो है प्रेसिडेंट हाउस पर हमला करें, वहाँ पर ज़िया-उल हक रह रहा है, या किसी कोर कमांडर के घर पे हमला कर लें, या एक अदालती कत्ल हुआ आप किसी जज के घर पे हमला कर लें, या आप जाकर सरकारी अमलाक और फौजी तनसीबात पर आप हमला कर लें। हमने कभी भी ये बातें नहीं की हैं। लेकिन जब इनके ऊपर ये कुछ हुआ, इन्होंने सबसे पहले यही बातें की कि आप जाकर खुद कहा सुप्रीम कोर्ट में, कहा जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा उसका रिएक्शन तो ऐसे आएगा। और फिर हाई कोर्ट में जो उन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ स्टेटमेंट दी वो भी आपके सामने थी। और ये चीज़ें कोई जो है कोई अचानक नहीं हुई, प्री प्लान प्रोग्राम था। मैं 2 दिन पहले पेशावर रेडियो स्टेशन का मैंने विज़िट किया। उसमें अब मैंने देखा कि उधर पंखों के पर लैपटॉप्स आर्काइव के ले गए हैं, वहाँ पर बाकी तो छोड़े जो नल्स लगे हुए थे बाथरूम में वो भी निकाल के ले गए हैं, साउंड सिस्टम ले गए हैं, गाड़ियों के इंजन और उनकी बैटरियाँ, उनके टायर निकाल कर ले जाने के बाद उनको आग लगा दी है। अब जो पार्टी आई थी चोरों डाकों के खिलाफ, उनको तभी हमें पता चला कि 9,000 में तो बिल्कुल लूटमार हुई। और जो पार्टी चोर और डाकों के खिलाफ आई थी, अभी आपको पता होगा कि लाहौर पेशावर में उन्होंने 9,000 पे सिर्फ रेडियो पाकिस्तान का गेट बेचा। ये तो इनकी हैसियत है जो इस लेवल पे करप्शन करते। इनके जो वर्कर थे, इनके जो लीडरान थे उन्होंने। और ये जो वहाँ पर वाक़यात हुए, जो मैं सिर्फ पेशावर जो मैंने खुद देखा मैं बताऊँ, ये प्री प्लान था। ये ऐसे नहीं था कि कोई ऐसे क्राउड आ गया और उसने जो है ऐसा कर दिया। और जिस किस्म की उन्होंने वहाँ पर ये रेडियो स्टेशन पाकिस्तान की तारीख का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन 1935 में इसकी जो है बुनियाद रखी गई थी। और ये चीज़ें यहाँ पर जो है जिस किस्म की हमारी तारीख थी, जहाँ पर इन्होंने 9 साल हुकूमत की थी, बकौल इनके शायद इनको लोगों ने वोट दिया था, इसलिए दिया था कि आप जाकर वहाँ के रेडियो स्टेशन के वहाँ पे किले, वहाँ हमने मिलिटेंट्स के खिलाफ जब 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, क्यों लड़े थे हम उनके खिलाफ? इसलिए लड़े थे कि स्वाद से पाकिस्तान का झंडा उतार रहे थे। आज वही जगह पे दीर में आप जाकर पाकिस्तान का झंडा उतार रहे हैं और पीटीआई का झंडा लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 9 मई पे जो भी लोग मुलव्वस थे उनको करारवा की सज़ा देनी चाहिए, और साथ साथ जो भी सरकारी अमलाक या निजी अमलाक को नुकसान पहुँचा है, पीटीआई की लीडरशिप से लेने चाहिए पैसे। ये किसी सरकारी खजाने से नहीं लेने चाहिए, ये पीटीआई की लीडरशिप से लें। और उनके कुंडी साहब, क्राइटेरिया क्या रखा है? किन लोगों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत है, किन लोगों को कबूल किया जाएगा, कौन लोग अब तक राब्ता कर चुके हैं? क्योंकि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि जरदारी साहब भी पंजाब के अंदर हैं, लाहौर में हैं, तख्ते लाहौर के इर्द गिर्द उनकी नजरें हैं। आप खुद केपीके के अंदर बड़े एक्टिव हैं। जब उस्मान तरकई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप साथ मौजूद थे। कहने का मतलब यह है कि क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने रखा है, कौन लोग काबिल कबूल हैं? क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिन्होंने बराह रास्त आपकी लीडरशिप पे या अपोजिशन के लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की, तो किन चीजों को देखते हुए लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं?
دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کریکٹر بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. دیکھیں ماضی میں پی ٹی آئی میں جو لوگ موجود تھے، کچھ لوگ سنجیدہ سیاستدان تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے سیاستدان تھے جو ایک وقتی طور پر بنائے گئے تھے. انہوں نے جو ہے وہ آپ دیکھیں جس طریقے سے پارلیمنٹ اگر آپ دیکھیں یا آپ کے شوز پہ جو آتے تھے اور جس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے، جس قسم کے جو ہے وہ بات چیت ان کی جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں ہوتی تھی، ایک بلو دی بیلٹ باتیں، گالیاں اور مطلب ہے کہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں، یہ پی ٹی آئی کا ایک جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ تھا. جو سب سے زیادہ گالیاں نکالتا تھا، جو سب سے زیادہ جو ہے فضولیات بولتے تھے، ان کا کریٹیریا سب سے اچھا ہوتا تھا اور بڑے ان کے اس وقت کے ٹائیگر ہوتے تھے. وہ انقلاب لانے والی پارٹی تھی، وہ جو ہے سونامی لانے والی پارٹی تھی، وہ آزادی لینے والی پارٹی تھی. آج کدھر گئے وہ لوگ؟ آج وہ کہتے ہیں مئی کے دن کی ایک دن کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اور جو بڑے چھلانگے لگاتے تھے، بڑے جو ہے وہ بنے ہوئے تھے، بڑے ایڈی کاک بنے ہوئے سلطان رائی کے ڈائلاگ بولتے تھے، آج وہ چوہوں کی طرح بلوں میں گھسے ہوئے. ان کو بولے میدان میں ذرا ہے نا، آپ نے جو کام کرتوت کیے ہیں آپ اب کتنے دیر تک چھپ جائیں گے؟ آپ نے جو چیزیں کی ہیں اس کو آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی. لہٰذا یہ چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان لوگوں کو جو خاندانی لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، الیکٹیبلز ہیں، ہم ان کو بالکل ایکسیپٹ کریں گے. ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس پاکستان کی سیاست کا ماحول خراب کیا، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. کون کون اس وقت رابطے میں ہے؟ کتنے فیصد لوگ آپ سمجھتے ہیں کے پی کے اندر، کیونکہ خاص آپ کا سبجیکٹ کے پی کے ہے، تو کتنا وہاں پر رجحان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف؟ کون لوگ مستقبل میں اور کون لوگ اس وقت آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ جو شمولیت کے لیے تیار ہوں؟ دیکھیں بہت سے لوگ رابطے، میں نے پہلے بھی کئی پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ اور بہت سے مطلب ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ بہت ان کے ہیوی ویٹس بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں. نام لینا میں اس لیے پسند نہیں کروں کیونکہ آپ بھی جب اپنی خبریں دیتے ہیں تو آپ بھی کسی کا نام لکھتے ہیں، آپ ذرائع سے دیکھیں. اور یہ ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی جو جن کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہوں، جس ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہو، ہم ان کا نام لیں کہ جی ہم فلاں سے کریں. ہاں جب چیزیں فائنل ہو جائیں گی ہوگی تو آپ کے سامنے بھی ہوگی، پریس کانفرنس بھی ہوگی اور سب کے سامنے بات چیت ہوگی کہ کن کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ بات چیت ہوئی ہیں اور کن کن لوگوں کو ہم پارٹی میں شامل کر رہے ہیں. ماضی میں خان صاحب یہی کہتے تھے نا کہ میں وکٹیں گرا رہا ہوں. ہم جو ہے ان کو وکٹوں سے تشبیہ نہیں دیتے انسان کو. میں کہتا ہوں کہ آپ ایک لیپ ٹاپ لے لیں اور بندے گنے کے ہم کتنے شامل کر رہے ہیں، کیونکہ رجسٹر اور کاپی کا کام نہیں ہے ان کے لیے، تھک جائیں گے. آپ لیپ ٹاپ لیں اور لکھتے جائیں کہ ہم آپ کی کتنے لوگ جو ہے آپ نے کہا تھا میں ایک سیاسی جماعت اور میرے ایک نظریہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نظریے کے ساتھ کون کھڑے ہوتے ہیں اور آپ صرف لیپ ٹاپ پہ گنتے جائیں کہ ہم کتنے بندے شامل کرتے جا رہے ہیں. اچھا، فواد چوہدری صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب سے جیل میں ملاقات کی نہیں کی، ایک الگ بحث ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ملاقات کیے بغیر انہوں نے ایک تاثر قائم کیا، لیکن ایک تاثر یہ قائم ہوا کہ کچھ ایسی ایک جماعت آ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے نکلے گی اور اس میں مائنس ایک شخص کو مائنس کر دیا جائے گا اور باقی تحریک انصاف موجود ہوگی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے آپ لوگوں کے، خاص طور پہ آپ کے نون لیگ کا انہوں نے نام لیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر کے اندر کچھ ایسی پولیٹکس بھی ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے ہی لوگ نکلیں اور تحریک انصاف کے اندر سے کوئی -1 کی پالیسی آ جائے؟ دیکھیں -1 پاکستان کی سیاست میں بہت پرانا چل رہا ہے. کبھی کہتے ہیں زرداری صاحب کو مائنس کریں، کبھی نواز شریف صاحب کو مائنس کر رہے ہیں، کبھی کسی اور کو مائنس کر رہے ہیں. یہ فارمولہ بہت پرانا ہو چکا ہے، ایسی چیزیں یہ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں فواد چوہدری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملے، جس سے ملے ہیں ان کا اپنا ایک سیاسی فیوچر ہے، سیاسی جو ہے ان کا اپنا فیصلہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ ان کا اپنا کام ہے. لہٰذا جو ہے وہ ہمارا صرف جو ہے وہ اس پہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس میں ہم کن کن لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں. ہمارا فوکس صرف اسی چیز کے اوپر ہے. لہٰذا وہ ان کی اپنی وہ ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی ہیں یا فواد چوہدری صاحب ہیں یا جہانگیر ترین صاحب سے ملتے ہیں، کاف میں ملتے ہیں، وہ ان کا اپنا کام ہے. لیکن اس پہ میں کچھ نہیں کروں. لیکن وہ شاہ محمود کے میرے خیال میں اس کے بیٹے یا بیٹی نے اس کی تردید بھی کی ہے، باقی لوگوں نے بھی تردید کی ہے. لیکن یہ ہمیں ان سے سروکار نہیں، ہم نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے، انہوں نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے. تو ہم اپنی پالیٹکس پہ اپنی کنڈی صاحب پنجاب میں کیا پلاننگ ہے؟ زرداری صاحب خود بھی موجود ہیں. دیکھیں پالیٹکس میں، سیاست میں اس وقت جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں جو ہے پنجاب ایک مین بیٹل فیلڈ ہوتا ہے. زرداری صاحب پنجاب میں موجود ہیں اور پنجاب میں بہت سے جنوبی پنجاب سے بھی لوگوں نے شمولیت کی ہیں، سینٹرل پنجاب میں بھی کی ہیں. بہت سے لوگ رابطوں میں ہیں اور انشاءاللہ بہت سی شمولیتیں بھی ہو رہی ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چینلز پہ جب ہم کہتے تھے اور آپ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ سندھ تک پیپلز پارٹی محدود ہو کر رہ گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اگلے الیکشن میں حکومت بنا کے دکھائے گی آپ کو. اچھا کچھ کنڈی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آج ہی کی ایک خبر ہے کہ بی آر ٹی کی مینٹیننس کے لیے جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا
وہ بھی ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. وہ کہتی ہے کہ جی گورنمنٹ بلکہ اس کے سامنے ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. وہ کہتی ہے کہ جی کے پی کے گورنمنٹ اگر پیسے نہیں دے گی تو بی آر ٹی کی مینٹیننس کا یہ ٹھیکہ ختم ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے کسی ڈیزاسٹر کے اندر صوبے کو ڈال دیا کیونکہ بجٹ کے لیے بھی پیسے اس وقت نہیں ہیں کے پی کے گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں بی آر ٹی کی پہلے بنیادی غلط رکھی گئی تھی. آپ بی آر ٹی کا کیس اسٹڈی تو کریں, تھرڈ پارٹی سے اس کا آڈٹ کروائیں. پہلے بھی ہوا ہے اور ان کے خلاف ہے. بی آر ٹی کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر آلریڈی جب اس وقت کے منسٹر تھے انہوں نے اس کے اوپر ڈسینڈنگ نوٹ لکھا تھا. پھر ایک ایسی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا جو بلیک لسٹ تھی. پھر اس کے جو ہے آپ اس کے جو ہے وہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے جو بھی ہے سیکیورٹی بانڈز, اس پہ بہت سے اعتراضات تھے. اس پہ بہت سی چیزوں پہ اعتراض. ہم نے تو اس کے خلاف بی آر ٹی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نیب میں گئی تھی اور جو دعوے کر رہے تھے کہ ہم صاف شفاف لوگ ہیں وہ جا کے انہوں نے سپریم کورٹ میں اسٹے لے لیا. ہم نے ہمیشہ سپریم کورٹ کی جسٹس سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے جس شخص کو اسٹے دی ہوئی ہے, آپ نے جس کیس کو اسٹے دی ہوئی ہے, مہربانی کریں اس اسٹے کو ختم کریں اور تاکہ اس کا انصاف ہو. افسوس کی بات یہ ہے کہ اسپیشل جو ایک بینچ لگتا ہے جس میں 83 سے 85 کیسز پی ٹی آئی کے ہوئے ہیں, اس میں سب پہ فیصلہ ہوا ہے, تقریباً ان کے حق میں ہوا ہے. 2 کیسز پہ فیصلہ نہیں ہوا, ایک بی آر ٹی کا احتساب پہ اور ایک سابق ڈپٹی اسپیکر جو سوری صاحب تھے, وہ گنس آف ورلڈ ریکارڈ بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان کے ایک صوبہ بلوچستان تھا اور اس کا کیپٹل کوئٹہ تھا, اور کوئٹہ میں اس تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 55 سے 60 ہزار لوگوں نے ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ کیا, انسانی غلطی سے ووٹ کاسٹ کیا. اب یہ گنس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں میرے خیال میں پہلا اور آخری واقعہ ہوگا جس میں بلوچستان کیپٹل سے, اس میں ٹریبیونل نے, ہائی کورٹ نے, نادر نے, سب نے کہہ دیا کہ 55 سے 60 ہزار ووٹ ہیومن ایرر کاسٹ ہوئے اور وہ بندہ 4 سال تک اس ملک کا ڈپٹی اسپیکر رہا. تو ابھی تک سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں سنایا. بہت جلد سپریم کورٹ فیصلہ سنائے گی کہ دیکھیں جی الیکشن آ گیا ہے, آپ کی بات ٹھیک تھی, یہ غلط منتخب ہوا تھا, لیکن اب الیکشن آ گیا ہے تو آگے چلتے ہیں. تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب فیصلے تاخیر میں ہوتے ہیں, جس ملک میں عدل اور انصاف کا نظام ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے. کنڈی صاحب ایک آخری چیز بتا دیجیے گا, الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ آپ پہ الزام یہ لگتا ہے, آپ کی اتحادی حکومت پہ لگتا ہے کہ آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو کیا الیکشن کے لیے اب آپ تیار محسوس ہوتے ہیں؟ کیونکہ اب تو 1.5 مہینہ رہ گیا ہے اگر بمشکل کاؤنٹ کیا جائے پاکستان کی اسمبلی کے آئین. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار رہتی ہے اور ہم سال کے 12 مہینے الیکشن کے لیے تیار رہتے ہیں. ہم نے ریسنٹلی سندھ میں بلدیاتی الیکشن فیس کیا, ہم نے ضمنی الیکشن بھی دیکھے. الیکشن سے بھاگنے والے وہ تھے جنہوں نے بلدیاتی الیکشن 4 سال پنجاب میں توڑے اور الیکشن نہیں کرا سکے. کیوں نہیں کرے الیکشن؟ ہم تو ضمنی الیکشن کے لیے بھی تیار تھے جس پہ ہائی کورٹ نے اسٹے دے دی کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے استعفیٰ دیا ہے وہاں پر الیکشن نہ کریں. ہم تو کہتے ہیں ان کو الیکشن کرانا چاہیے تاکہ وہاں پہ منتخب ہو جائیں نمائندے, لیکن سپریم کورٹ کی ججز نے اس پہ بھی سو موٹ ایکشن نہیں لیا کہ ہائی کورٹ سے نہیں کہا کہ الیکشن کیوں نہیں کرے آپ نے. کنڈی صاحب قومی انتخابات وقت پہ ہوں گے؟ سوری, قومی انتخاب وقت پہ ہوگا, آپ یقین رکھتے ہیں اس پہ؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بلیو رکھتی ہے کہ جو بھی آئین کے اندر ہے کہ انتخابات ٹائم پہ ہونے چاہیے. اگست میں اسمبلی کا ٹائم پورا ہوگا, اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں, اکتوبر میں الیکشن ہو, پاکستان کی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس ملک پر حکمرانی کرے. چلیں, بہت شکریہ فیصل کریم. کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے, جب بریک کے بعد آئیں گے تو معیشت کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر خزانہ ہیں. ظاہر ہے کہ سیاست تو ہو رہی ہے, اس سیاست کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ سیاسی گرما گرمی کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہیں جو معیشت سے متعلق ہیں, ان کے اوپر سوال نہیں ہو رہا, لیکن ہم ہر ہفتے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور کریں جو معیشت سے متعلق ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب اگر آئی ایم ایف ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم 30 جون تک جو آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو رہا ہے اس میں ہم نہیں جاتے, ہمارے پاس پلان بی ہے کیا بنیادی طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک ہمارے خیال سے اگر ایک کوئی مناسب اور سمجھدار حکومت ہو تو وہ ہر کنٹینجنسی کے لیے پلان ضرور رکھتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نوا ریویو جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. نومبر کی 3 تاریخ کو ہو جانا چاہیے تھا اور آج تک نہیں ہوا ہے. تو اس لیے یقیناً کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ اگلے 1 مہینے میں یہ ختم ہونا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو پاس کوئی آپشن نہیں ہے
کے علاوہ کہ ایک وہ پلان بی تیار کر کے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ معیشت پر اتفاق ضروری ہے، اس کو اگر دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں تو میثاق معیشت کی بات ضروری ہے، لیکن ملک میں اس وقت جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں ہیں، تو معیشت پہ اتفاق رائے کیسے ہوگا؟ دیکھیے، اگر ہمارا ملک ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا تو ہر چیز اس کے لحاظ سے بھی آگے بڑھے گی، اور سیاست بھی جسے کہتے ہیں ایک اچھے ماحول میں بھی ہو سکے گا۔ مگر آپ دیکھیے کہ مجھے اس بات کا بے پناہ افسوس ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا ہے، اور ہم دیوالیہ کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ آپ کو میں ایک بڑا اچھا اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ 2014 کے اینڈ میں اس وقت ہمارے ہاں ٹیررزم کے جو اثرات تھے وہ حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ سال میں 2500 ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہو رہے تھے، مگر اس وقت کی سیاسی طاقتیں سب بیٹھ کے اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بہترین نیشنل ایکشن پلان اگینسٹ ٹیررزم بنایا، اور اس کو آرمی نے بڑے سلیقے سے ضرب اسد کے ذریعے امپلیمنٹ کیا۔ یہ ہے ایگزامپل کہ جب کوئی ملک ایک کرائسس میں ہو تو مل جل کر سب کو بیٹھ کے ملک کا پہلے سوچنا چاہیے، اور ہم بس یہی دعا اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈران جو ہیں وہ کسی دن بیٹھیں گے۔ بات یہ ہوگا کہ جب ہم IMF سے پھر بات کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ ایک ہمارے پاس یونینمٹی اور کنسنسس آف ویو ہوگی، اور جس سے ہماری پوزیشن بہت بہتر ہوگی۔ ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں کسی ایک پارٹی کو نقصان نہیں ہے مگر پورے ملک کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے بھی ہم سب کی دعا یہ ہے کہ سیاسی کشمکش ختم کریں اور اب بیٹھ جائیں اور ملک کو اکنامکلی آگے لے جانے کے پروگرام تیار کرنا شروع کر دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو آنے والا بجٹ ہے جو 4-6 دن بعد پیش ہونا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیسا ہوگا؟ ریلیف کا بجٹ ہوگا یا IMF کا اس کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ہوگا، اور IMF کے سخت فیصلے جو ہے اس بجٹ کے اندر نظر آئیں گے؟ ابھی تک تو جو اشارہ ہمیں ملا ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ 3 مسئلے ہیں، جس میں سے ایک بڑا شارٹ رن میں مسئلہ جو ہے وہ بجٹ کی نوعیت کا ہے۔ ابھی یقیناً جب ایک سیاسی حکومت الیکشن کی طرف جاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے 2012-13 میں، 2017-18 میں ایک ایسا بجٹ لاتے ہیں جس میں نمایاں طور پر مراد دیے جاتے ہیں اور سبسڈیز وغیرہ، ریلیف۔ تو یہ ہمارے ہاں تو ایک ہسٹری رہی ہے، مگر اس وقت حالات اتنے خراب ہیں کہ گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس ایک بالکل جسے کہتے ہیں ہلکا سافٹ بجٹ لانے کے لیے، IMF ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کہ جب آپ اپنا بجٹ کا خسارہ بڑھاتے ہیں تو اس کا بڑا سخت اثر آپ کے تجارتی خسارے پہ پڑتا ہے، اور اس وقت ہمیں اپنے تجارتی خسارے کو 0 پہ رکھنا ہے۔ اس لیے بجٹ کے خسارے کو کم سے کم کرنا ہے، اور IMF کے ساتھ یقیناً بات چل رہی ہے بجٹ کے بارے میں۔ تو میرے خیال سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بجٹ مناسب اور سلیقے والا ہو اور اس سے حالات کچھ سٹیبلائز ہو پائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ سری لنکا کے ڈیفالٹ کی بڑی تشبیہ بھی دی جاتی ہے، خبر بھی ہے۔ سری لنکا کے ڈیفالٹ کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے وہ خبر ہے کہ شرح سود کے اندر کمی کی ہے۔ پاکستان کچھ سیکھ سکے گا ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، شرح سود اور ترقی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے؟ With all due respect, سری لنکا انفارچونیٹلی کوئی آئیڈیل ایگزامپل نہیں ہے۔ ایک ملک جس کی فی کس آمدنی پاکستان اور انڈیا سے تقریباً 2 گنا ہے، وہاں ڈیفالٹ ہونا اس کی وجوہات سیاسی تھے اور حالات کافی حد تک خراب ہو چکے تھے، مگر جو سیاسی لیڈرشپ تھی انہوں نے اقدامات مناسب نہیں لیے، ڈیفالٹ ہوا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے سال ڈیفالٹ سے پہلے ان کے یہاں کے روپے کی قدر آدھی ہو گئی، اور ان کے یہاں افراط زر کی رفتار 61% پہ چلی گئی۔ ہمیں ان ملکوں کا اگزامپل لینا چاہیے جنہوں نے اپنے اکانومی کو سٹیبل بھی رکھا ہے اور گروتھ، اپنے شرح نمو کو بھی
बढ़ाया है। उन मुल्कों से हमें कुछ सीखना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि रुपए के ऊपर जो दबाव था, डॉलर उसको दबाया जा रहा था, वो कुछ कम हुआ, रुपया थोड़ा सा बेहतर हुआ कि जब स्टेट बैंक ने पॉलिसी दी कि ओपन मार्केट के जरिए जो है वो डॉलर बोरो करके बैंक जो है वो पहले पेमेंट्स किया करते थे, अब पेमेंट्स जो है वो की जाएंगी इंटर बैंक के जरिए। इससे कोई फर्क पड़ेगा रुपए का पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन का जो अमल था उस पे? ये मेरे ख्याल से हुकूमत ने इस तरह किया है कि ताकि जो आप ओपन मार्केट में प्रेशर है और उसकी वजह से आपने देखा कि जो फासला है हमारे ओपन मार्केट रेट में और इंटरबैंक रेट में रुपए के, तकरीबन 3-4 दिन पहले 30 रुपए तक से ज्यादा हो चुका था। तो मैं समझता हूँ ये एक मुनासिब इक़दाम है हमारे हुकूमत के कि उन्होंने ये स्टेप लिया है ताकि क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस जो हैं पहले भी इंटरबैंक होते थे, अब भी वो हों, मगर इसके नतीजे में हमें ये बात का अंदाजा कर लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में प्रेशर बढ़ेगा इंटरबैंक मार्केट पर और हो सकता है कि हमारा इंटरबैंक एक्सचेंज रेट में गिरावट कुछ तेजी से आना शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा फैसला है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, ईरान बार्टर ट्रेड होगा। ये इससे पहले हमने देखा कि उस तरीके से काबिल अमल नहीं था। हमारी मईशत को कोई खातिर खा इससे फायदा होगा? एक बड़ा फैसला महसूस होता है। यकीनन। देखिए, बार्टर ट्रेड की खूबी यह है कि कोई डेफिसिट नहीं होता, आप खरीदते हैं और उसी की वैल्यू की चीजें आप बेचते हैं। तो बार्टर ट्रेड बहुत मुनासिब है और हमारे रीजन में जो सेंट्रल एशिया रीजन है उसमें ये चीज बहुत पहले ही हमने कोशिश करना चाहिए था कि रीजनल ट्रेड शुरू हो जाए सेंट्रल एशियन मुल्कों के साथ। और इसके लिए जो हमारे पास एक इदारा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम इस्तेमाल करके हम आपस में इंटर रीजनल ट्रेड दूसरे मुल्कों से भी कोशिश करें, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह। तो ये बहुत मुनासिब स्टेप है और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि हमारी हुकूमत ने इस वक्त एक बहुत मुनासिब स्टेप लिया है। डॉक्टर साहब, एफबीआर के टैक्सेस शॉर्टफॉल एक मरतबा फिर आया, मैं चाह रहा हूं कि आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दें। ये शॉर्टफॉल है आईबीआर के इसका टैक्सेस का तकरीबन 440 अरब का। कौन आपको लगता है जिम्मेदार इसका हो कौन सकता है? कौन जिम्मेदार है? बात दरअसल ये है कि एफबीआर को जो रेवेन्यू टारगेट दिया गया था वो सरासर मैं समझता हूँ हद से ज्यादा एम्बिशियस था। अब आप ये देखिए कि जिस पे किसी ने गौर नहीं किया अभी तक कि इस साल के आगाज में जो सेल्स टैक्स था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, उसको खत्म कर दिया गया था और उसके बरक्स आप एक पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फी लीटर पर ले आए थे जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज में है, उसका एफबीआर से कोई ताल्लुक नहीं। तो एफबीआर साल के आगाज में 560 अरब की कमी ले चुका था और उसके नतीजे में उसके बावजूद अगर एफबीआर ने 16 से 17% रेवेन्यूज में इजाफा दिखाया है तो मैं समझता हूं कि टारगेट वाज अनफॉर्चुनेटली वाज टू एम्बिशियस। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाहिर है कि मईशत जब तक बेहतर नहीं होगी, और बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने की कि मिसाक मईशत सियासी अल्फाज में कह रहे हैं, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि मईशत पे इतफाक, जब तक ये नहीं होगा हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। जाहिर है कि सूरत हाल उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकेगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इरफान इकबाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ ताजरों की बात भी सुनते हैं कि मईशत के हवाले से क्या तजावीज़ वो दे रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा क्या करते हैं। खुशामदीद। इरफान इकबाल शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फेडरेशन फॉर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर हैं। इरफान साहब, ज़ाहिर है कि बजट, ज़ाहिर है कि आप लोगों की मुशावरत से स्टेक होल्डर हैं आप बड़े, आपकी डॉक्टर साहब से मुलाकात भी हुई, लेकिन इस वक्त तक एक सवाल उठ रहा है कि अगर आईएमएफ हमें नहीं मिलता, जो हमारा प्लान 9th रिव्यू अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, उसके बाद अभी तक जो है कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं है, तो हुकूमत के पास आपको महसूस होता है कि कोई प्लान भी मौजूद है, कोई मुतबादिल मौजूद है? एक्चुअली देखिए जी, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी 15 दिन पहले, और हमने जब जाके सारी बात की उनसे कि जी हमें आगे बताएं हमारा फ्यूचर क्या है, आईएमएफ के साथ हम किस तरह से डील कर रहे हैं और क्या प्रोग्राम उनके साथ हमें मिल सकेगा कि नहीं मिल सकेगा। तो सच्ची बात है कि जो उनकी तरफ से जवाब था, उन्होंने ये कहा था कि जी हमने तो उनकी सारी कंडीशंस पूरी कर दी हैं जो उन्होंने कही थी,
لیکن ان کی طرف سے ابھی کوئی جواب صحیح طرح سے مثبت نہیں آ رہا. کوئی پولیٹیکل اس کے اوپر کوئی اپنا چیز لگتی ہے جس کی وجہ سے چیزیں رکی پڑی ہیں. اور ابھی تک جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم IMF کے ساتھ ہم نہیں کر سکے فائنلائز, اور 9 جون کو ہم نے بجٹ دینا ہے. تو موسٹ پرابلی مجھے لگتا ہے کہ اس بار شاید وداؤٹ IMF ہم اپنا بجٹ دیں گے. اچھا شیخ صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں آئندہ بجٹ آپ کے پاس کیسا ہوگا؟ آپ کی تجاویز کیا ہیں؟ حکومت سے بات ہوئی, آپ کی وزارت خزانہ سے بات ہوئی, کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح کا بجٹ ہوگا؟ IMF کا دباؤ اس کے اوپر ہوگا یا کچھ عوامی معاملات بھی ڈسکس ہو سکیں گے؟ دیکھیں, میں نے اس میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی نئے ٹیکسز جو نا اس میں نہیں لگائیں گے, بقول فائنانس منسٹر صاحب کے اور ان کی ٹیم کے, کہ ہم کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائیں گے. بٹ میرا اپنا خیال ہے کہ جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا کہ بزنس فرینڈلی ہوگا, تو اتنا زیادہ بزنس فرینڈلی بھی شاید نہ ہو سکے. تو میں بھی اس کے اوپر کچھ ڈیوٹی امپوز کریں, کیونکہ گورنمنٹ کے جو ٹارگٹ ہے وہ پورے کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے ٹیکس کچھ امپوز کرنے ہیں, جو مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیوٹیاں بڑھانی ہیں, کوئی ریگولر ڈیوٹیز بڑھانی ہے, کوئی اپنا سیل ٹیکس کا 18% آلریڈی وہ کر چکے ہوئے ہیں, اور انکم ٹیکس کے بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر کافی لوگوں کی ریزرویشن ہے کہ جو ریزرو منی ہے سنا ہے اس کے اوپر بھی وہ کوئی ٹیکس لگانے کے چکر میں ہے, اور جو آپ ہیں اور ڈیویڈنڈ سے پہلے جو آپ کے پاس کیپٹل ہے اس کے اوپر بھی کچھ ٹیکس لگانے کے بارے میں گورنمنٹ جو سوچ رہی ہے. تو کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی ہیں ابھی تک. یہ اب آئے گا بجٹ تو اسی میں پتہ چلے گا. ابھی تک جو ان کی ٹیم نے اور انہوں نے کہا ہے, انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ ہم اس وقت بزنس فرینڈلی ہی آپ کو دیں گے بجٹ. اچھا شیخ صاحب, ایک بڑا سوال ہے, ظاہر ہے آپ خود ایک تاجر ہیں, آپ کی پوری انجمن تجارت کرنے والے لوگوں کی ہے. یہ جو پاک افغان, رشیا, ایران, یہ بارٹر ٹریڈ جو ہو رہا ہے بارڈرز کے اوپر, اب ہم نے سنا ہے کہ ایک پورا سسٹم اس کے لیے میکنزم آ رہا ہے, تو اس سے پاکستان کی معیشت پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر کے اوپر کچھ دباؤ کم ہوگا, روپیہ کچھ ترقی کر سکے گا, کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج کی کمی ہے. جب فورن ایکسچینج کی کمی جب آپ کے پاس ہوگی تو پھر آپ کو سب سے سوٹیبل جو چیز ہے نا وہ ہے آپ کا بارٹر ٹریڈ. اور بارٹر ٹریڈ ہمارا پہلے بھی ہمارا بہت اچھے لنک سے افغانستان کے ساتھ ہم 2.67 بلین کی ان کو ایکسپورٹ کیا کرتے ہیں, جو اس وقت کم ہو گئے 0.6% بلین رہ گئی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ دیکھیں, کوئی بھی ریجنل ٹریڈ کے بعد کوئی ملک بھی ترقی نہیں کر سکا. ہمارا افغانستان کے ساتھ اچھا ہوتا تھا, وہ ہمارا کم ہوا ہے, اس کو ہمیں فوری طور پہ کرنا پڑے گا. ایران کے ساتھ ہم 5 بلین کی بڑے آسانی کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں. اگر انڈیا 12 سے 14 بلین کی ٹریڈ کر رہا ہے تو ہم 5 بلین کی ٹریڈ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہم ابھی 1.5 پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے مینج کر کے ہم کر گئے تو یہ بہت کامیاب ہوگا. پھر افغانستان کے ساتھ اگر آپ کی ٹریڈ ہو گئی تو پھر دین سینٹرل ایشیا ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہے, اور سینٹرل ایشیا بہت بڑی مارکیٹ ہے. رشیا کے ساتھ اور اپنا جو رشین سٹیٹس ہیں اور جو سینٹرل ایشین کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اگر ہم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارا 5 سے 10 بلین کی ٹریڈ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے وہاں پہ پاپولیشن ہے, جتنے بڑے ملک ہیں, وہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ ٹریڈ کر سکیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں فیڈریشن آف پاکستان کہ ہم وہاں سے کوئی روٹ لے کے جانا چاہتے ہیں. تو افغانستان سے جو ٹنل چلے گی, وہ ٹنل نیچے سے گزرتی ہوئی چترال میں پہنچے گی. اور اس کے اوپر ہم نے رشیا کے ساتھ, میں خود گیا تھا وہاں پہ, بات کی تھی رشین ٹریڈ منسٹر کے ساتھ, تو دے آر ایگری ود اس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا انہوں نے اپنا رول ادا کرنا ہے تاکہ یہ کام ہو سکے, اور یہ نئے ہمارے ساتھ جو نئی مارکیٹس ہیں نا ان کو ایکسپورٹ کریں, ان کو جو ان ٹیپڈ مارکیٹ ہے ان کے اس پر کام کریں تاکہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں, اپنے ریزرو کو بہتر کر سکیں. شیخ صاحب, ٹیکس وصولی کا ہدف بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ حاصل نہیں ہو سکا, تو کس طرح سے ملک چلے گا آگے؟ 440 ارب کا اگر شارٹ فال ہے, اگلے سال زیادہ آ سکتا ہے. سیلاب بھی ذمہ دار ہیں یا ہم کچھ اور بھی چیزیں بھی ذمہ دار ہیں؟ FBR کی کارکردگی کیسی لگی؟ دیکھیے, اس کا رسپانسبل تو میں کہوں گا کہ اس میں ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے نا وہ سب سے بڑی اس کی رکاوٹ ہے. پھر اس کے بعد ہمارا جو ایٹیٹیوڈ اس کی طرف یہ رہا ہے کہ ہم نے پولیٹکس کو پریورٹی پہ رکھا, تو اس کی وجہ سے ہم اپنی اکانومی کو نہیں دیکھ سکے. دیکھیں, ہماری ییلڈ بھی کم ہے, ہمارا ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ اپنا سیکٹر ہے, لیکن وہاں پہ ہمارے پاس ہماری ییلڈ اچھی ہے, نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کا یوز صحیح طرح سے ہے, نہ ہمارے فارمر جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ ہے, نہ فارمر کے پاس وسائل ہیں
تو ان سب کا حل جو ہے نا وہ کارپوریٹ جو ہے نا وہ اپنا ایک ہے اس کو لے کے آنا ہے ہم نے کسانوں کا، تاکہ کارپوریٹ ایگریکلچر کا ہم ایک لے کے آئیں اور وہ اس کے ساتھ ہم کریں تو شاید ہم اپنے چیزوں کو آگے بڑھا سکیں۔ اس کے لیے فیڈریشن آف پاکستان نے اس کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر اپنا جو ہے نا وہ ہم نے شائع کر دیا ہوا ہے، پبلش کر دیا ہوا ہے۔ تو پبلیکیشن کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو فوری طور پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی ییلڈ کو بھی اپنی جو اس کی کیا نام ہے چیزوں کو بہت بہتر کر سکیں اور ہم امپورٹ سے بچ سکیں اور اپنی چیزوں کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ دیکھیں ہماری ہم کاٹن ایک زمانے میں 2011 میں ہم 15 ملین بیل کرتے، جو اس وقت کچھ سیلاب کی وجہ سے پچھلے سال ہم اس وقت میرے خیال میں تو 5.9 کے قریب جو ہم اس سال کریں گے، اور پچھلے سال بھی ہماری 4.9 کے قریب ہوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر اپنا پورا ایریا وائز ایلوکیٹ کرنا پڑے گا تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں، اور اس کے لیے اچھے ریٹ ہم ان کو دینے پڑیں گے فارمرز کو، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اس کو گرو کر سکیں اور اس میں کچھ اپنے پیسے بنا سکیں۔ تو گندم دیکھ لیں اس بار بمپر ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے اگر آپ کاٹن کو بھی تھوڑا سا فوکس کریں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنی پالیسیز کو ٹھیک کر لیں اور اپنے سسٹم کو ٹھیک کر لیں۔ شیخ صاحب یہ پالیسی کیسی لگی آپ کو کہ روپیہ اس قدر ناقدر ہو گیا کہ ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کہتی ہیں جی کاروائی کریں گے ان تمام بینکوں کے خلاف؟ میں 100% گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ متفق ہوں، اور مجھے تو تقریباً 6 ماہ ہو گئے اپنے فیڈریشن کے آفس سے چیختے چلاتے کہ خدا کے لیے یہ غنڈہ گردی بند کرے جو بینکوں نے کی ہوئی ہے۔ یہ بینکوں نے جو پروفٹ کماتے تھے پورے سال میں، اب وہ 3 مہینے کے سیشن میں اپنے پروفٹ اس سے بھی زیادہ کما رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ساری پاورز ان کو دے دی ہیں۔ جب آپ ساری پاورز ان کو دیں گے تو اس کے بعد یہی حال ہوگا۔ دیکھیں کہ آپ ویسے ریٹ آپ کا جو ہے نا 285 کچھ ہے، مارکیٹ میں ریٹ 300 سے اوپر ہے، پھر آپ کا جو اپنا ٹی ٹی ہے وہ سے بھی اوپر ہے۔ تو اتنا فرق جو ہے نا یہ فرق ہمیں خراب کر رہا ہے، اور آپ کو جو ایکسپورٹر ہے اس کو آپ اپنا لیتے ہیں بینک سے کم پیسوں میں اور مارکیٹ میں بیچتے ہیں زیادہ پیسوں میں، اور پھر ہنڈی شنڈی کے لیے جو کام کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ بھی امپورٹر ہیں ان کے ساتھ بھی وہ جو ہے نا ان کا سلوک بالکل اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے۔ بہت شکریہ جی عرفان اقبال شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے پروگرام میں ہماری کوشش یہی تھی کہ سیاست کا بھی جائزہ لیں اور ساتھ ساتھ سیاست کے نتیجے میں معیشت کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے، معیشت خراب ہو رہی ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات ہو سکے، اور خاص طور پہ بجٹ کے حوالے سے پوری قوم فکر مند بھی ہے کہ کتنا ریلیف ملے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا بجٹ ہونا چاہیے، ریلیف ملنا چاہیے، ہر مقام پہ ہر جگہ پہ ریلیف ملنا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اگلے 5-6 دن کے اندر کس طرف کو صورتحال جاتی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔